हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। बजट 10 जून को पेश करने की वज़ीर आज़म को सिफारिश पर इत्तेफाक हो गया। जारी इलामे के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान आम मुशावरती इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात की। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती मनसूबों और माशी तरजीहात पर मुशावरत हुई। मौजूदा अखराजात और तरक्याती बजट की तरजीहात का जायजा लिया गया। PSDP के तहत तरक्याती मनसूबों पर गौर किया गया। इजलास में मालियाती इस्तेहकाम, अवामी फलाह और जामे इक्तिसादी तरक्की से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आए। माली साल 2026-27 के लिए माशी हिकमत अमली और तरक्याती अहदाफ पर तबादला ख्याल किया गया। इलामी के मुताबिक सिंध के तरक्याती और आबी मनसूबों से मुतल्लिक इजलास भी में ज़ेर बहस आए। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान बजट पर मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। 10 जून को बजट पेश करेंगे। पूरी कोशिश है कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF, इत्तेहादी और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इन्फोर्समेंट और टैक्स नेट वसी करके टैक्स वसूली में बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इन्फोर्समेंट और टैक्स नेट वसी करके टैक्स वसूली में बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF, इत्तेहादी और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है। पाकिस्तान का तिजारती खसारा रवा माली साल के पहले 11 माह में 17.5% इजाफे के बाद 34 अरब 76 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2025 से मई 2026 तक बरामदात 27 अरब 90 करोड़ डॉलर जबकि दरामदात 62 अरब 66 करोड़ डॉलर रही। मई 2026 में तिजारती खसारा 2 अरब 58 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जो माहाना बुनियाद पर 39.4% कम है। मई में बरामदात 2 अरब 70 करोड़ डॉलर रही जबकि दरामदात में माहाना बुनियाद पर 21.4% कमी रिकॉर्ड की गई। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वफ्द से मुलाकात। कहा, आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर और दुनिया में हमारी पहचान है। मुश्किल माशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी माशी तरक्की की ज़मानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है और यही हमारी माशी पॉलिसी का महवर है। सनतकारों ने बिजली निर्खों में कमी, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट लेवी के खात्मे और बर वक्त टैक्स रिफंड्स पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इत्तेहादी वज़ीर आज़म से कहना चाहता हूं कि हमने लाहौर में आपकी शहबाज स्पीड के बारे में सुना है, तो दयामर के अवाम को भी शहबाज स्पीड दिखाएं और जल्द अज जल्द दयामर भाषा डैम को मुकम्मल करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का इजलास में जलसे से खिताब। मोदी हुकूमत का जब दिल करता है हमारी जानिब सैलाब भेज देते हैं, जब दिल करता है पानी रोक देते हैं। पाकिस्तान के लिए दयामर भाषा डैम का मंसूबा बहुत अहमियत रखता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी जमातें बड़े बड़े दावे करती हैं। उनको बता दूं, अगर मेट्रो बनाई, किसी एक शहर में ट्रेन चलाई तो वो 18वीं तरमीम की वजह से है। अगर सदर जरदारी CPAC ना लेकर आते तो तुम कहां से ऑरेंज ट्रेन बनाते। एक कैदी कहता था, इसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। जब मर्द हुर की हुकूमत में लात मारकर अड्डों को बंद कर दिया गया तो किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आइंदा बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। GP की आवाम झुकने वाली नहीं, बिकने वाली नहीं। 7 जून को तीरों की बारिश होगी। मोदी की भारत का जो हुकूमत है, इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे हमला किया है। वो हमारे तरफ सैलाब भेज देते हैं। जब उनका जी चाहता है वो अपने यहां पानी रोकते हैं। पाकिस्तान के लिए कोई और मंसूबा इतना अहमियत नहीं रखता जितना ये दयामर बादशाह डैम का मंसूबा रखता है। अपना इत्तेहादी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं, हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है, जरा मेरे दयामर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये दयामर बादशाह डैम को मुकम्मल करके दिखाए। काफी ऐसे सियासी जमातें हैं जो बड़े बड़े दावे कहते हैं कि हमने अपने सूबा में ये किया वो किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए
کسی ایک شہر میں کوئی ٹرین شین چلایا تو وہ اس لیے کہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے، صدر زرداری کی NFC ایوارڈ کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل ملے. اگر صدر زرداری سی پیک نہیں لے کر آتا تو کہاں سے یہ اورنج ٹرین بنا کے دلوا دیتے اپنا شہر کو. آنے والے بجٹ میں ہم اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اضافہ کریں گے. آگے بڑھیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ہر سال بجٹ میں خسارہ بڑھ رہا ہے، شاید آئندہ سالوں میں بھی قائم رہے. دفاعی بجٹ میں موجودہ حالات میں اضافہ ناگزیر ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ BISP میں بے پناہ کرپشن ہے. پنجاب کی حد تک ڈیٹا ٹھیک نہیں. یہ لوگوں کو بھکاری بنانے والی بات ہے. 3 ماہ بعد 13 سے 17 ہزار دیں تو اس کا کیا فائدہ. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کہتے ہیں مہاجرین نشستوں پر مزید مشاورت کے لیے 1 ہفتہ مانگا ہے، مگر ایکشن کمیٹی نے 5 سے 7 دن کا اضافی وقت دینے سے انکار کر دیا. ریاستی معاملات مذاکرات اور مشاورت سے حل ہونے چاہیے. بعد ہلکے احتجاج کے ذریعے فیصلے کرانا چاہتے ہیں. فیصل ممتاز راٹھور نے کہا مہاجرین نشستوں کا معاملہ حساس ہے جس پر وسیع مشاورت کی ضرورت ہے. بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، مسائل مذاکرات سے حل کیے جائیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا حکومت کی کوشش ہے احتجاج کرنے والوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں، جن میں پینے کے پانی اور طبی سہولیات کا انتظام بھی شامل ہے. خود متعلقہ حکام کو ہدایت دی تھی احتجاجی شرکاء کے لیے بنیادی سہولیات کو یقینی بنایا جائے. پاکستان میں تعینات چینی سفارت خانے کے پولیٹیکل اینڈ پریس کونسلر وانگ شینگ جے کا نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کا دورہ. طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست میں خطاب کیا. تقریب کا مقصد پاکستان اور چین کے درمیان تعلیمی روابط اور عوامی سطح پر تعلقات کو مزید مضبوط بنانا تھا. مسٹر وانگ کا استقبال ریکٹر نمل میجر جنرل ریٹائرڈ شاہد محمود کیانی نے کیا. اپنے خطاب میں مسٹر وانگ نے پاک چین دوستی کی مضبوط بنیادوں کو اجاگر کرتے ہوئے تعلیم، ٹیکنالوجی اور تحقیق کے شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات پر روشنی ڈالی. انہوں نے نمل کے طلبہ کو چین میں تعلیمی تبادلوں اور وظائف کے مواقع سے بھرپور استفادہ کرنے کی ترغیب دی. پاکستان کو چین کے علاقائی ترقیاتی وژن کا ایک اہم شراکت دار قرار دیا. انہوں نے زور دیا کہ عوامی روابط اور تعلیمی تعاون دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کے حوالے سے مسٹر وانگ نے کہا دونوں ممالک کے تعلقات باہمی اعتماد، احترام اور غیر متزلزل تعاون پر مبنی ہیں. سوال اور جواب کے سیشن کے دوران طلبہ نے پاک چین تعلیمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے مشترکہ تحقیقی منصوبوں اور طلبہ کے تبادلے پروگرام سے متعلق تجاویز پیش کی. پاکستان پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان سے رشتہ صرف سیاست تک محدود نہیں، یہ دلوں کا رشتہ ہے، شہیدوں کے خون کا رشتہ ہے. آصفہ بھٹو زرداری کا ہنزا میں جلسے سے خطاب. کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو آواز دی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اسی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. گلگت کے عوام نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. یہ صرف پہاڑوں کی نہیں، وفا اور قربانیوں کی سرزمین ہے. وزیر اتحاد پنجاب عظما بخاری نے کہا کہ گلگت بلتستان میں الیکشن کے لیے عوام میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے. گلگت بلتستان میں میاں نواز شریف کی اینٹی نے سیاسی منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے. گلگت میں میاں نواز شریف کو جو پیار اور عزت ملی وہ ناقابل فراموش ہے. عظما بخاری نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کے دل آج بھی نواز شریف کے ساتھ دھڑکتے ہیں. گلگت کے لوگ نواز شریف اور مسلم لیگ نون سے محبت کرتے ہیں. گلگت کے عوام جانتے ہیں یہاں ترقیاتی کام صرف نون لیگ نہیں کرائے ہیں. عثمان بخاری نے کہا کہ نون لیگ کے علاوہ گلگت میں باقی جماعتوں نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے. مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی انتخابی مہم کامیابی سے جاری ہے. گلگت بلتستان میں ووٹرز کا رجحان شیر کی طرف ہے. 7 تاریخ کو انشاءاللہ گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر دھاڑتا نظر آئے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی ترجمان شازیہ مری نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں انتخابی میدان میں شکست کے خوف نے مخالفین کو پری پول ریگنگ پر مجبور کر دیا ہے. گلگت بلتستان میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے سیاسی مخالفین کی نیندیں حرام کر دی ہیں. پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں آزاد، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کا مطالبہ کرتی ہے. شازیہ مری نے کہا کہ مختلف حلقوں سے انتخابی عمل میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کی شکایات موصول ہو رہی ہیں. کہیں انتظامی افسران کے تبادلے کیے جا رہے ہیں اور کہیں ووٹر لسٹوں میں رد و بدل کی اطلاعات ہیں. انتخابی عمل کو متنازع بنانے کی کوششیں جمہوری اقدار کے خلاف ہیں.
اراکین پارلیمنٹ کی اضافی رہائش گاہوں کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ پارلیمنٹ لاجز سے متصل 104 نئی اضافی رہائش گاہوں اور 500 سرونٹ کوارٹرز کی تعمیر منصوبے میں شامل۔ اراکین پارلیمنٹ کی اضافی رہائش گاہوں کے منصوبے کی مجموعی لاگت 7 ارب 40 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے۔ 30 جون 2026 تک منصوبے پر 2 ارب 29 کروڑ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس منصوبے کے لیے آئندہ مالی سال میں بڑے فنڈز مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ نئے مالی سال کے سندھ بجٹ میں ٹیکسز میں اضافے کی تجویز دے دی گئی۔ خدمات پر سیل ٹیکس کو 10% کرنے کی تجویز رواں مالی سال کے بجٹ میں 10% سے کم کر کے 8% کیا گیا تھا۔ گاڑیوں پر تھرڈ پارٹی انشورنس سیل ٹیکس کی شرح 10% کرنے کی تجویز رواں مالی سال کے بجٹ میں یہ ٹیکس 15% سے کم کر کے 5% کیا گیا تھا۔ ریسٹورانٹس اور کیٹرنگ سروس پر ٹیکس کو استثناء کی حد میں 50 لاکھ روپے تک مقرر کیا گیا ہے۔ زرعی آمدنی پر ٹیکس میں اضافہ نہ کرنے اور نئے مالی سال کے بجٹ میں اضافی رقم ٹیکس کی وصولی سے مکمل کرنے کی تجویز ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی تجویز ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10 سے 12% تک اضافے کا امکان ہے۔ کم سے کم اجرت میں 5,000 روپے اضافے کی تجویز ہے۔ کم سے کم اجرت 45,000 روپے ہو جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے اور وفاقی حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل خان آفریدی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں 10 جون کو پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا جائے گا اور صوبے کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ مشیر خزانہ کے پی کے مزمل اسلم نے کہا ہے بجٹ سے قبل بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ضروری ہے، ان کی منظوری کے بغیر حتمی فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ بانی پی ٹی آئی سے آخری ملاقات اکتوبر میں ہوئی تھی اور بجٹ سے قبل ملاقات نہ ہونے پر انہیں تحفظات ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تو ہر ماہ بجٹ آتا ہے۔ ملک میں غربت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی رپورٹ کے مطابق غربت میں 33% اضافہ ہوا۔ حکومت عوام کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر رہی۔ پنجاب میں سب سے زیادہ غربت ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے BISP جیسے مصنوعی سہارے لیے جا رہے ہیں۔ BISP کے ذریعے چھوٹے سے بڑے وڈیرے تک نیٹ ورک بنا دیا گیا۔ غریب لوگوں کو ان وڈیروں کا محتاج بننا پڑتا ہے۔ ہر شہری فی لیٹر پیٹرول پر 100 روپے لیوی دیتا ہے۔ اسلام آباد پہ چینی سفیر جیانگ زائی ڈونگ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں پاک چین تعلقات، سی پیک اور دو طرفہ تعلقات کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان ہر موسم کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سی پیک 2.0 کے تحت زراعت، اطلاعاتی ٹیکنالوجی، صنعت اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ چینی سفیر نے وزیر اعظم کو کامیاب دورہ چین پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ اپنی فولادی اور لازوال دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاک چین اقتصادی تعاون کے ثمرات جلد عوام تک پہنچائے جائیں گے اور دو طرفہ تعاون کو تمام شعبوں میں مزید وسعت دی جائے گی۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اہم قانونی اور آئینی معاملات زیر بحث آئے۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان ادارہ جاتی تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا۔ ملاقات میں عوام کو بہتر قانونی سہولیات کی فراہمی سے متعلق معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی اہمیت کے معاملات پر قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔